अलमुकाबला की आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इसराइल आज भी अपने सियासी व नजरियाती मकासद को दुरुस्त साबित करने के लिए अंबिया की सीरत को अपने अंदाज में पेश कर रहा है। ये वीडियो इसी सवाल के गिर्द घूमती है कि एक ही पैगंबर की दो मुख्तलिफ किताबों यानी कुरान और बाइबल में दो मुख्तलिफ कहानियां क्यों हैं। ये एक ऐसी तहकीक है जो न सिर्फ तारीखी हकाइक का मुआसना करती है बल्कि आज की दुनिया के सियासी और फिक्री बयानियों के लिए भी सबक तलाश करने की कोशिश करती है। इस वीडियो में हम हजरत याकूब की जिंदगी और बाइबल और कुरान में बयान किए गए इनके किस्से पर एक जामे नजर डालेंगे। हम इन अहम सवालात पर गौर करेंगे कि क्या वाकई एक नबी तदबीर या किसी भी तरकीब से अपना मुकाम हासिल कर सकता है, और ये कि बाइबल और कुरान के बयानिए में इतना फर्क क्यों है। नेज ये कि बनी इसराइल ने अपनी तारीख को एक ऐसे अंदाज में बयान किया कि वो मुंतहिब कौम नजर आ सके, और क्या आज का इसराइल भी इसी बयानिए को सियासी जवाब के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो चलते हैं हजरत याकूब के किस्से की तरफ। हजरत याकूब हजरत इसहाक के बेटे और हजरत इब्राहिम के पोते थे। बाइबल की किताबे पैदाइश यानी बुक ऑफ जेनेसिस में उन्हें जैकब लिखा गया है और उनकी पैदाइश के बारे में लिखा है। और इसहाक 40 बरस का था जब उसने बेतुएल अरामी की बेटी रेबेका को बीवी किया। उनकी शादी के 20 साल बाद उनके यहाँ दो जुड़वां बेटे पैदा हुए। रेबेका के पेट में जब दोनों जुड़वां बच्चे यानी ईसू और याकूब जद्दोजहद करने लगे तो रेबेका ने खुदा से दुआ की। खुदा ने फरमाया, दो कौमें तेरे पेट में हैं और दो ग्रोह तेरे अंदर से जुदा होंगे। एक कौम दूसरी से ज्यादा जोरावर होगी और बड़ा छोटे की हिदमत करेगा। और यही वो बात है कि जिसकी वजह से बनी इसराइल अपने आप को एक कौम और तमाम दुनिया की कौमों को दूसरी कौम कहते हैं, और इसी में से वो ये समझते हैं कि दूसरी तमाम कौमें उनकी खिदमत के लिए पैदा हुई हैं। तो किस्से की तरफ चलते हैं। और पैदाइश के वक्त पहले यीशु पैदा हुआ जिसका जिस्म बालों से भरा हुआ था, उसका रंग सुर्ख था। फिर याकूब पैदा हुए जो यीशु की एड़ी पकड़े हुए थे, इसलिए उनका नाम याकूब रखा गया, जिसका हेब्रू में मतलब है एड़ी को पकड़ने वाला या पीछे पीछे आने वाला। बाइबल के बयानिए में हजरत याकूब की कहानी में चंद ऐसे वाकयात शामिल हैं जो बज़ाहिर हिकमत अमली और तदबीर को जाहिर करते हैं, लेकिन यही वाकयात यहूदियत में मुंतहिब कौम के तसव्वुर की बुनियाद बनते हैं। बाइबल के मुताबिक ईसु बड़ा बेटा था और याकूब छोटे बेटे। इस वजह से बर्थ राइट ईसु का था, और याकूब भी अपने बड़े बेटे यानी यीशु से ज्यादा मोहब्बत करते थे, जबकि उसके मुकाबले में रेबिका याकूब को ज्यादा पसंद करती थी। एक दिन यीशु शिकार से थका हारा वापस आया। याकूब ने उसकी भूख का फायदा उठाते हुए उसे दाल के एक प्याले के बदले उसका पैदाइशी हक यानी बर्थ राइट बेचने पर राजी कर लिया। ये पैदाइशी हक एक कानूनी और समाजी रिवाज था जिसके तहत बड़े बेटे को वालिद की विरासत का दुगना हिस्सा मिलता था और वो खानदान का रूहानी व मुआशी सरबराह भी बनता था। बाद में जब हजरत इसहाक बूढ़े और कमजोर हो गए तो उन्होंने अपने बड़े बेटे यीशु को बुलाकर कहा कि जा शिकार करके ला और मैं तुझे अपने हाथों से बरकत दूं। माँ रबीका ने यह बात सुनी तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि बरकत तो छोटे बेटे याकूब को मिलनी चाहिए। इसने याकूब को तैयार किया और यीशु के कपड़े पहना दिए, बाजुओं पर बकरी की खाल लपेट दी ताकि वो यीशु की तरह बालों वाले लगे। याकूब अपने बाप के पास गया। हजरत इसहाक ने हैरान होकर कहा, आवाज तो याकूब की है मगर हाथ यीशु के हैं। बहरहाल उन्होंने याकूब को बरकत दे दी। बाइबल के मुफस्सरीन भी इस वाक़े को यीशु के खिलाफ याकूब की तरकीब समझते हैं जो बाद में यहूद के हक में तारीखी दलील बन गई। जब यीशु आया तो हकीकत खुली। वो रोया और उसने अपने बाप से कहा कि वो उसे भी बरकत दे, लेकिन इसहाक ने कहा, मैंने तो उसे बरकत दे दी है, अब मैं क्या करूं। बाइबल के मुताबिक बाप की तरफ से दी गई अहम और रवायती बरकत एक ही बार दी जा सकती थी और इसे वापस नहीं लिया जा सकता था या किसी और को मुंतकिल ही नहीं किया जा सकता था। यही वजह है कि जब यीशु दोबारा बरकत का तलबगार हुआ तो इसहाक ने इसे एक मुख्तलिफ और कम दर्जे की बरकत दी। हकीकत खुली और उसने सख्त गुस्से में कहा कि जैसे ही मेरा बाप दुनिया से गया मैं याकूब को कत्ल कर दूंगा। इस्लामी तफसीर में इस वाक़े के मुतालिक तफसीलात नहीं मिलती, बस इतना बताया जाता है कि याकूब ने बरकत हासिल कर ली और इस वजह से यीशु गुस्से में आ गया और उसे कत्ल करना चाहा।
جب ربیکہ نے یہ سنا کہ عیسو یعقوب کو قتل کرنا چاہتا ہے تو اس نے فوراً یعقوب کو کہا کہ تو فوراً ہاران چلا جا، میرے بھائی لابان کے پاس۔ اس طرح یعقوب اپنے گھر سے بھاگ نکلا۔ راستے میں وہ ایک جگہ سو گیا اور خواب میں دیکھا کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے جس کا سرا آسمان کو چھو رہا ہے اور اس پر فرشتے چڑھ اور اتر رہے ہیں۔ بائبل میں آتا ہے کہ یعقوب نے وہاں منت مانی کہ اگر خدا مجھے امن سے واپس لایا تو وہ ہمیشہ میرا خدا ہوگا۔ بائبل میں یعقوب کے خواب زمین اور ملکیت کے ساتھ جڑے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کی گفتگو اور نصیحت ہمیشہ توحید اور صبر پر ہے۔ پھر خدا کی آواز آئی کہ ڈر مت، میں تیرے ساتھ ہوں، جہاں بھی جائے گا میں تجھے واپس اسی سرزمین میں لے آؤں گا۔ یعقوب نیند سے جاگا اور کہنے لگا، یہ جگہ یقیناً اللہ کا گھر ہے، اسی لیے اس مقام کو بیت ال کہا۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ بائبل کے اس بیانیے میں یعقوب کا خدا سے ایک معاہدہ نظر آتا ہے جو قرآن کے غیر مشروط توکل کے نظریے کے بالکل برعکس ہے۔ جب یعقوب ہاران پہنچا تو اس نے ریچل، جسے راہیل بھی کہا جاتا ہے، کو دیکھا اور اس سے شادی کرنا چاہی۔ اس نے اس کے باپ لابان سے کہا، میں 7 سال تیری خدمت کروں گا، بدلے میں تو مجھے راہیل دے دینا۔ 7 سال گزر گئے اور شادی کی رات آئی، مگر لابان نے لیاہ کو یعقوب کے پاس بھیج دیا۔ بائبل میں اس تدبیر کو یعقوب پر عدل الہی کے طور پر دکھایا گیا ہے، یعنی جیسی اس نے تدبیر کی تھی اور ہوشیاری سے اپنے باپ سے برکت لی تھی ویسے ہی اس کے ساتھ بھی ہوا۔ صبح جب راز کھلا تو یعقوب نے کہا، یہ کیا تو نے؟ لابان نے کہا کہ ہمارے ہاں چھوٹی بیٹی پہلے نہیں دی جاتی، اگر تو راہیل کو چاہتا ہے تو مزید 7 سال خدمت کرنی ہوگی۔ یوں یعقوب نے پھر 7 سال مزدوری کی اور آخرکار راہیل بھی اس کی بیوی بن گئی۔ لابان نے اپنی 2 کنیزیں بلاہا اور زلفا بھی یعقوب کو دے دیں۔ ان بیویوں اور کنیزوں سے 12 بیٹے اور ایک بیٹی دینا پیدا ہوئے، جو آگے چل کر بنی اسرائیل کے 12 قبائل کی بنیاد بنے۔ ان کے درمیان مویشیوں کی تقسیم پر بھی مزید تنازعات ہوئے، جس میں لابان نے تدبیر کی اور یعقوب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن بائبل کے مطابق یعقوب نے بھی اپنی تدبیر سے ایسی نسل کشی کی جو اس کے حق میں بہتر رہی۔ جب یعقوب نے اپنے گھر واپس جانے کی خواہش ظاہر کی تو لابان نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ آخرکار یہ طے ہوا کہ یعقوب کو صرف وہ بکریاں ملیں گی جن پر داغ یا دھبے ہوں گے، لیکن لابان نے تدبیر کی اور وہ سب دھبے دار بکریاں اپنے بیٹوں کے ذریعے دور ہٹا دیں تاکہ یعقوب کے پاس کچھ نہ آئے۔ بائبل کے مطابق یعقوب نے اپنی حکمت عملی سے ایسی لکڑیاں استعمال کی کہ ان کی بکریاں دھبے دار بچے پیدا کرنے لگیں اور اس طرح یعقوب کا مال بڑھ گیا۔ یہ قصہ بھی بائبل میں یعقوب کی حکمت کے طور پر بیان ہوا ہے، جو قرآنی بیانیے کے برعکس ہے۔ یعقوب 20 برس تک لابان کے پاس رہے۔ آخرکار اس نے اپنے گھر کنعان واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ کنعان کی طرف لوٹتے ہوئے یعقوب کے دل میں پھر خوف جاگا کہ کہیں عیسو بدلہ نہ لے، اس لیے اس نے اپنے حمیلہ کیے اپنی بیوی اور بچوں کو پہلے بھیج دیا اور خود رات کو اکیلا ٹھہرا رہا۔ تب ایک پر اسرار ہستی اس کے ساتھ کشتی کرنے لگی۔ ساری رات کشتی چلتی رہی۔ صبح کو اس ہستی نے یعقوب کی ران کی نس کو چھو لیا جس سے وہ لنگڑا ہو گیا۔ اس نسبت سے یہودی آج تک ران کی اس نس کا گوشت نہیں کھاتے۔ اس ہستی نے کہا کہ اب تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور انسانوں سے زور آزمائی کی اور غالب آیا۔ اسی دن سے اس کا نیا نام اسرائیل پڑ گیا اور ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی منتخب قوم کا نظریہ بیانیے میں مرکزی حیثیت اختیار کر گیا۔ یہ کشتی والی کہانی اسلامی تناظر میں قبول نہیں، کیونکہ نبی کو اللہ یا فرشتے سے کشتی لڑنے والا پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس بارے میں سورہ آل عمران میں آیا ہے، ہر چیز حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے سوائے اس کے جو یعقوب کے بیٹوں نے خود حرام کیا تھا۔ یہاں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے اصل طور پر ہر چیز حلال تھی، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ چیزیں اپنے لیے حرام کر لی تھیں۔ اگلے دن جب عیسو آیا تو اس سے ملاقات سے پہلے یعقوب نے تحائف بھیجے، جیسے کہ مویشی، بکریاں اور کنیزیں، اور خود 7 بار زمین پر چھپ کر اسے سلام کیا تاکہ اس کا غصہ کم ہو سکے۔ حیرت انگیز طور پر عیسو نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا اور دونوں گلے ملے۔ یہ مصالحت ایک جذباتی لمحہ تھا جس نے دونوں بھائیوں کے درمیان دشمنی کا خاتمہ کیا۔ جب یعقوب کنعان واپس آئے تو بائبل کے مطابق انہوں نے شکیم کے قریب ایک زمین خریدی اور وہاں ایک قربان گاہ تعمیر کی جس کا نام ایل الہ اسرائیل رکھا، یعنی خدا اسرائیل کا خدا۔ یہ جگہ یہودی روایات میں ایک اہم مذہبی مقام رہی اور بعض مدراس کی روایات میں اس کا تعلق کوہ جرزیم سے بھی جوڑا جاتا ہے، جو سامریوں کے لیے ایک مقدس پہاڑ ہے۔ اس کا مطلب ہے
کہ ایک ہی مذہبی مقام کی تاریخی اور مذہبی تشریح میں بھی دو مختلف بیانیے موجود ہیں۔ یہودی روایات میں منتخب قوم کا تصور بائبل کے انہی بیانیوں سے جڑا ہے جسے جدید دور میں سیاسی طاقت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ آج کا اسرائیل بھی اسی بنی اسرائیل کی نسبت کو اپنے وجود اور سیاسی جواز کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ صہیونیت یعنی زائونزم ایک سیاسی تحریک ہے جس میں برتری کا تصور نمایاں ہے۔ اس کے کچھ انتہا پسندہ نظریات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غیر یہودی صرف خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جیسے جانور انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے انہیں مارنے یا انہیں استعمال کر لینے سے یہودیوں پر کوئی گناہ لازم نہیں ہوتا۔ یہ نظریہ بعض سخت یہودی قوانین اور روایات جیسے تلمود وغیرہ سے متاثر ہے، جہاں ایک مخصوص نسل کی برتری پر زور دیا جاتا ہے۔ بائبل کا تصور ہے کہ یہ زمین بنی اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے دی گئی ہے اور یہی آج کی اسرائیل کے سیاسی جواز کا بڑا ہتھیار ہے، مگر قرآن اس کو چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ زمین صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ مغربی استعمار نے اس بائبلی نیریٹو کو ماڈرن زائونزم کے ساتھ ملا کر سیاسی ہتھیار بنایا، جس کی مثال 1917 کا بیلفورٹ ڈیکلیریشن ہے، جو دراصل اسی ببلیکل وعدے کے نام پر کیا گیا تھا۔ اس سیاسی بیانیے کی سب سے بڑی کنٹمپریری مثال فلسطین کا مسئلہ ہے، جہاں بائبل کے بیانیے کو ایک قوم کے جبری قصے کا جواز بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بیانیہ صرف سیاسی نہیں رہا، بلکہ نصابی کتابوں، میڈیا اور بین الاقوامی پالیسیوں میں بھی اس کو دہرا کر عالمی رائے عامہ کو متاثر کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی قابل غور ہے کہ 19ویں اور 20ویں صدی میں مغربی مستشرقین نے بائبل کے بیانیے کو تاریخی طور پر درست ثابت کرنے کی کوششوں کو فروغ دیا، جس میں ببلیکل آرکیالوجی جیسی علمی شاخیں بھی شامل ہیں۔ اس سے مغربی دنیا میں اس بیانیے کو قبولیت اور جواز کی تقویت ملی۔ اسی دوران بائبل میں یعقوب کی بیٹی دینا کا قصہ بھی مذکور ہے۔ جب وہ شہر شکیم کی عورتوں کو دیکھنے گئی تو شکیم کے سردار کا بیٹا اس پر فریختہ ہو گیا اور اس نے اس کے ساتھ جبرن تعلق قائم کیا۔ اس واقعے کے بعد دینا کے بھائیوں، خاص طور پر شمعون اور لاوی نے انتقام کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے شکیم کے لوگوں کو یہ شرط رکھی کہ اگر وہ سب ختنہ کر لیں تو ان کے ساتھ رشتہ داری ممکن ہو سکے گی۔ شکیم کے مردوں نے یہ شرط قبول کی، لیکن جب ختنہ کے بعد وہ کمزور حالت میں تھے تو شمعون اور لاوی نے ان پر حملہ کر کے سب مردوں کو قتل کر دیا اور شہر کو لوٹ لیا۔ یعقوب نے اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر سخت ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ اس سے ہمارے خاندان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، مگر ان کے بیٹوں نے دلیل دی کہ کیا ہماری بہن کو اس طرح بے عزت کیا جائے اور ہم خاموش رہیں۔ یہ واقعہ بائبل کے بیانیے میں اس دور کی قبائلی غیرت اور انتقامی رویے کی تصویر پیش کرتا ہے، جس کا اسلام میں کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ اسلامی مفسرین اور قدیم مسلم علماء نے بائبل کے ان واقعات کو اسرائیلیات قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ امام طبری، ابن کثیر اور دیگر نے ان قصوں پر تنقید کرتے ہوئے واضح کیا کہ انبیاء کرام کی شان ایسی نہیں ہو سکتی کہ وہ دنیاوی فائدے کے لیے تدبیر کریں یا ان کے بیٹے اس طرح کی سفاکی کا مظاہرہ کریں۔ ان کے نزدیک یہ ایسی روایات ہیں جو بنی اسرائیل نے اپنی تاریخ کو برحق ثابت کرنے کے لیے خود کھڑی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی بنی اسرائیل کی طرف سے کتب میں تحریفات کا ذکر ملتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متعدد احادیث میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی کتابوں میں الفاظ اور معنی کی تبدیلی کی، جس کی وجہ سے ان کا بیانیہ قابل اعتماد نہیں رہا۔ بہرحال کچھ عرصے بعد یعقوب اپنی بیوی راحیل کو کھو بیٹھے۔ وہ بنیامین کی پیدائش کے دوران وفات پا گئیں۔ بائبل کے مطابق راحیل کی قبر بیت لحم کے قریب ہے اور یہ یہودیوں کے لیے آج بھی ایک انتہائی مقدس مقام ہے۔ راحیل کی موت کے ساتھ ہی یعقوب کی زندگی کا ایک اور جذباتی باب ختم ہوا۔ قرآن میں حضرت یعقوب کی شخصیت کو بائبل کے برعکس ایک صبر اور توکل کرنے والے نبی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ فرق بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ ایک نبی کا کردار کس قدر بلند اور اخلاقی ہوتا ہے۔ یعقوب کی باقی زندگی اپنے بیٹوں کے ساتھ گزری۔ سب سے بڑا امتحان اس وقت آیا جب یوسف کو بھائیوں نے حسد میں بیچ دیا۔ یعقوب برسوں غمگین رہے اور بائبل کے مطابق رو رو کر ان کی آنکھیں کمزور ہو گئیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یوسف کے غم کی وجہ سے اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ دکھی رہا، لیکن اس سارے وقت میں وہ صبر کرتے رہے۔ یہ صبر صرف برداشت کرنا نہیں تھا، بلکہ مکمل طور پر اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنا تھا، جو ایک نبی کی سب سے نمایاں صفت ہے۔
اس صبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ مصر پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، جو اللہ کی طرف سے ان کے صبر کا سب سے بڑا انعام تھا۔ اس حصے میں یعقوب کے ایوب کی طرح صبر آزما پہلو کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے۔ قرآن سورہ بقرہ میں حضرت یعقوب کی اپنے بیٹوں کو کی گئی وصیت کا ذکر کرتا ہے، جو ان کے ایمان کی پختگی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، بس اس حالت کے سوا نہ مرنا کہ تم مسلمان ہو۔ یہ ان کی اپنی وفات کے وقت کی نصیحت تھی، جو ظاہر کرتی ہے کہ یعقوب کی سب سے بڑی فکر ان کے خاندان میں توحید کی بقا تھی۔ قرآن ان کی امتیازی صفات کو واضح کرتا ہے اور اللہ کے خاص بندے کے طور پر بیان کرتا ہے، جو ایک نبی کی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ اسلامی تفاسیر جیسے طبری، ابن کثیر اور رازی بھی ان واقعات کو نبوت کے شایان شان، صبر، اخلاص اور توحید کے تناظر میں بیان کرتے ہیں، جو بائبل کے بیانیے سے بالکل مختلف ہے۔ آخرکار حضرت یعقوب اپنے خاندان کے ساتھ یوسف سے ملنے مصر گئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔ بنی اسرائیل کی مصر میں سکونت کا آغاز اسی واقعہ سے ہوا۔ اور اب آخر میں حضرت یعقوب سے متعلق بائبل اور قرآنی بیانیے کا براہ راست قابل جائزہ پیش ہے۔ بائبل میں یعقوب کو ایک حکمت والے، ہوشیار اور بعض اوقات بظاہر تدبیر کرنے والا شخص دکھایا گیا ہے، جبکہ قرآن انہیں اللہ کا برگزیدہ، اخلاص والا اور صابر نبی قرار دیتا ہے۔ بائبل میں ان کی جدوجہد کو جسمانی طاقت یعنی کشتی اور تدبیر کے ساتھ جوڑا گیا ہے، جبکہ قرآن میں ان کی پوری زندگی صبر اور اللہ پر کامل بھروسے کا نمونہ ہے۔ بائبل میں بیانیے کا مرکزی خیال ملکیت، سرزمین اور قومی برتری ہے، جبکہ قرآن کا بنیادی فوکس ایمان، توحید اور اللہ کی رضا ہے۔ بائبل میں اسرائیل کا لقب اللہ سے زور آزمائی کرنے والا ہے، جبکہ قرآن میں اسی لفظ کا اشارہ نبی کی طرف ہے، جو ان کے شرف اور مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت یعقوب کی شخصیت قرآن میں صبر اور توحید کا نمونہ ہے۔ اس کے برعکس بائبل میں کہانی قومی برتری اور حکمت کے رنگ میں پیش کی گئی ہے، جو ایک ایسی قوم کی شناخت کو جنم دیتی ہے جو خود کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھتی ہے۔ یہ تقابل صرف مذہبی تاریخ نہیں، بلکہ آج کے سیاسی اور سماجی مباحث میں بھی بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ سوال آج بھی تحقیق طلب ہے کہ قوموں کی شناخت صبر و توحید جیسے آفاقی اصولوں پر استوار ہونی چاہیے یا قومی برتری اور طاقت کے بیانیے پر۔